बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात अगर बहुत सीधी की जाए, इधर उधर घुमाई ना जाए या लगी लपटी ना रखी जाए और सियासी मतलब खेजियाँ तलाश ना की जाएँ, तो बात सीधी सी ये बनती है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के इदारों को जो टेंशन दी थी, अब वो टेंशन वापस इमरान खान साहब को दी जा रही है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से। और कल जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, सियासी जो असूल हैं वो या कह लें कि जो सीधा सीधा तरीक़ाकार है दस्तूरी कानूनी, उसके मुताबिक वो ज़्यादती है, वो वाले काम नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इसके अंदर जो कुछ हो रहा है या इसके पीछे हो रहा है जो कुछ, यानी कि जो हम ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अगर उनकी बात करें, तो इमरान खान साहब वाज आस्किंग फॉर इट, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि वो इन चीज़ों की मांग कर रहे थे कि इनके साथ ये कुछ हो। वो कुछ उनके साथ होना शुरू हो गया है। आज उन्होंने, बल्कि कल रात को BBC उर्दू को एक फरमाइशी इंटरव्यू दिया है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये फरमाइश इमरान खान साहब ने ख़ुद की थी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का दाखिला ममनू है, या कह लें कि वो ऑन एयर नहीं हो सकते। पैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है और किसी अदालत से उनको अभी तक जो है रिलीफ इस सिलसिले में वो अभी तक नहीं मिल सका। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जितने पत्थर पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर फेंके थे, वो सारे पत्थर जो हैं वो सूद समेत अब वापस हो रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि जो एक इमरान खान प्रोजेक्ट के दो हिस्से थे, एक था फ़ौजी हिस्सा और एक था गैर फ़ौजी हिस्सा। तो जो फ़ौजी हिस्सा है वो म्यूट हो चुका हुआ है, लेकिन जो गैर फ़ौजी हिस्सा था, जिसके बारे में सबसे पहले जो आवाज़ बुलंद की वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, और उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा ने तो तोड़ फोड़ दी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कि उन्होंने तस्वीरें अपने जलसे में चला के ट्रक हाथ में पकड़ के नाम ले के जो आला अदलिया के कुछ अफराद का जिक्र किया था, उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो यूँ लग रहा है कि शायद वो जो होती ना गैबी कुव्वतें हाथ, वो उस तरफ भी बढ़ रहे हैं, या कम अज़ कम वो दबाव में आ रहे हैं। और उस दबाव का नतीजा ये है कि पहले इमरान खान साहब को एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, यानी कि वो कबूतर के हथ सना भेजते थे, कां दे हथ, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कां दे हथ सना जाता सी, आगे से प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती थी। कां के हाथ सना जाता था, यानी कि संदेशा जाता था। कां के हाथ से मुराद ये एक कहावत है हमारे यहाँ पंजाब में, यानी कि मतलब कि बस किसी के भी हाथ पैगाम आपने भेज दिया कि जी कि मुझे इमरान खान साहब ने भेजा है, उनकी फ़लाँ केस में जनाब उनके वारंट निकल आए हैं, आप प्रोटेक्टिव बेल दे दें। तो प्रोटेक्टिव बेल उनको अदालत से, मुझे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत का वो वाक़या याद आ रहा है। उन्होंने कहा जी अदालत आ जाए, उन्होंने कहा जी फड़ लड़ के रसे। उन्होंने ये ऑर्डर किया कि चले घर से अदालत तक के रास्ते के दरमियान में उनकी गिरफ्तारी हराम है, अदालत ने रोक दिया। ये वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अब मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं। दफ़ा 144 जो है वो उनके मुंह के ऊपर लग जाती है और उनको अदालत जाने का मौका नहीं मिलता, मौका मिलता भी है तो अगले सुनते नहीं हैं बात। तो ये सर ये वही है कि जितने पत्थर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर फेंके थे, वो पत्थर सारे सूद समेत वापस आ रहे हैं। जो 7 मिनट का, 7.5 मिनट का ऑलमोस्ट BBC को इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू में कई बातें खुल के सामने आ गई हैं। एक, जो इसका हम सियासी तर्जमा करें और सीधा सीधा करें, लगे लिपटे अंदाज में मत करें, बिल्कुल सीधी बात करें, जो यूं करके आपको मत्थे पे आके लगे। वो बात यह है कि खान साहब डर गए। इससे ज़्यादा कल की जो कार्रवाई थी वो मतलब एक होता नहीं कि अक के तंग आके, मैं बार बार जो असूल की बात अगर करूं, मैं अगर पाकिस्तान के दस्तूर की बात करूं, तो वो ये है कि इमरान खान साहब का काम था कि उन्होंने दस्तूर को अपने मकासद के लिए मरोड़ा तरोड़ा और उसके अंदर रह के उन्होंने अपने लिए एक स्पेस पैदा की। तो वो स्पेस अपने लिए बहरहाल पैदा कर चुके हुए हैं, और उनके जितने उन्होंने, और जो था ना जी, जो जिच करने वाला मामला था वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज है, उन्होंने उनको कहा कि तुसी मैनू कढ़ देता है, उन्होंने कहा जी कढ़ देता है। उन्होंने कहा कि फिर मुल्क चला के दिखाओ। ये पंजाबी में हम उनकी जो असल नीयत थी उसका जो तर्जमा करें, उनकी जो भी
تحریک عدم اعتماد یا وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد جتنی بھی ان کی صحیح رہی ہے، جو بھی ان کی سیاسی کوشش رہی ہے، ایک حوالے سے وہ کامیاب ضرور رہے ہیں کہ انہوں نے انریسٹ پورے کا پورا قائم رکھا ہے اور پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے اور پاکستان کے اداروں کو زچ ضرور کیا ہے۔ اس میں وہ کامیاب رہے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک قیمت ہے سر، جو ان کو دینی پڑنی ہے۔ تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو دستوری فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے ایک گنجائش پیدا کر دی کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ دستوری ہیں اور ان کو تسلیم کیا جائے، لیکن اس کے پیچھے عمران خان صاحب نے جس نیت کے ساتھ معاملات یہ والے کیے تھے، ایک ہوتی ہے سیاست جو پبلکلی کی جاتی ہے، ایک ہوتے ہیں وہ مقاصد، وہ ارادے جو پیچھے بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں کہ اصل میں آپ کر کیا رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ قوم، عوام، ہم لوگ تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ لوگ ضرور سمجھتے ہیں جن کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو وہ تنگ آ کے، زچ آ کے انہوں نے پھر یہ جواب دینے شروع کیے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سہمے، کیونکہ کل جو ان کا ایکٹ تھا گورنمنٹ نہیں کہنا چاہیے اس کو، سب ایک سیم پیج کے اوپر ہیں اور یہ کمانڈ میں کوئی اور چیز ہے، یا جو کہہ لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محض نگران حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ محض نگران حکومت کو اگر آپ وفاقی حکومت کی بی ٹیم کہہ لیں تو وہ بھی نہیں کر سکتی انٹل انلیس کہ وفاقی حکومت کے تمام، حکومت کی اپنی بھی اکائیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح ریاست کی اپنی اکائیاں ہوتی ہیں، اس طرح حکومت کے بھی ونگز ہوتے ہیں، اکائیاں ہوتی ہیں، جب تک وہ ایک مٹھ یوں کر کے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بند مکہ نہ بن جائیں، تب تک اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ اور وہ جو پیچھے فورس ہے، وہ فورس وہی ہے جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ڈرٹی ایری، فلاں 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 یہ باتیں، تو وہ کل ان کا جو ٹارگٹ تھا کہ عمران خان صاحب جو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو سبق سکھانا ہے، اس کا ان کو جواب دینا ہے۔ تو وہ بیسیکلی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ان کو کامیابی مل گئی ہے۔ کل دیکھیں نا کہ ایک انہوں نے سنہری موقع تھا ان کے ہاتھ میں، دو موقع تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جب اس طرح کی ٹینشن شروع ہوتی ہے تو جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ اس طرح کے معاملات کو کیش کرواتا ہے اپنی پریزنس سے۔ بینظیر بھٹو آگئی تھی، وہ جو تھی نا وہ 92 کا جو لانگ مارچ تھا غالباً، تو وہ جو خاردار تاریں تھیں وہ کراس کر کے آگئی تھی جب لاٹھی چارج ہو رہا تھا۔ بینظیر بھٹو کو ایجیٹیشن کے دوران ایک ایس پی نے تھپڑ مارا تھا یہاں پہ کان کے اوپر، پرانی بات ہے، بینظیر بھٹو کا کان کا پردہ پھٹ گیا تھا، پھر وہ جس کے علاج کے لیے باہر گئی تھی، پرانی بات ہے، ضیاء الحق کے دور کی بات ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جنہوں نے فیس کی ہوں وہ اس طرح کے موقعوں کو نیگیٹیولی کہہ لیں، پازیٹیولی کہہ لیں، وہ تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہوں کہ وہ جناب اپنے جتنے ان کے ووٹر ہیں ان کے سامنے وہ سپر مین بن کے سامنے آئیں، لیکن خان صاحب اندر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ اور پھر وہ جو ایک کارکن ان کا شہید ہو گیا، ابھی تک ہماری جو اطلاعات ہیں کہ وہ اس کا پرچہ بھی اب عمران خان صاحب کے اوپر یہ اطلاع ہے کہ ان کے خلاف اور فواد چوہدری صاحب کے خلاف درج ہوا ہے۔ اب وہ بھی میری جو اطلاع ہے، بلکہ وہ پبلک ہو چکی ہے، کل رات کو یہ والی بات آئی تھی کہ سی سی ٹی فوٹیج جو سروسز ہاسپٹل کی ہے اس میں ایک گاڑی، یہ جو بلال جو ہے کارکن ان کا جو جاں بحق ہوا ہے، اس کو ڈراپ کر کے وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ اب وہ ان کو میگنیفائڈ کر لیا ہے، اس کی وہ جو سٹی سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں اس سے انہوں نے نمبر پلیٹ تلاش کر لی ہے، 2 رکنی ٹیم بن گئی ہے، اعلیٰ پولیس افسران کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے وہ نکالنے کے گاڑی کس کی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہے، یہ باتیں کل ہو رہی تھیں، ریکارڈ ہو رہی تھی محمود الرشید صاحب کے، وہ جو جب وہ بلال کی میت کے پاس کھڑے ہیں تو وہ کسی بندے کی پیچھے سے آواز آ رہی کہ جی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو اب اس کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھیل رہے تھے کہ جی کہ یہ پولیس نے حراست کے دوران تشدد کر کے اس کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے۔ تو یعنی کہ نیگیٹیوٹی کتنی ہے، یعنی کہ موقع سے نیگیٹیولی کھیلنا کس طرح ہے۔ عمران خان صاحب اس سے چوکتے نہیں ہیں، اور یہ تو ایک کارکن کی لاش تھی، یہاں پر تو عمران خان صاحب ریاست سے کھیل رہے ہیں۔ تو جن کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ریاست سے کھیل رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کو پہچانتے ہوئے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا جواب بڑا خوفناک ہونا ہے، تو وہ 7.5 منٹ کے انٹرویو میں وہ ساری باتیں وہ کھول کے انہوں نے رکھ دی اپنی، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ رما رمی میں، کہ وہ بول کے مثال کے طور پہ ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ دیکھیں کہ جی اس ملک میں 2
طاقت کے مراکز ہیں. ایک پرائم منسٹر آفس، ویسے یہ پرائم منسٹر آفس طاقت کا مرکز کتوں آ گیا، چلے بہرحال کہنے کو ہی صحیح. لیکن دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس. تو آپ کے مطلب سسٹم بدل گیا، سسٹم اور ادارہ جو ہے فوج. یہ وہ جو تھیں بی بی سی کی نمائندہ، انہوں نے پوچھا کہ ان کے آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں باجوہ صاحب کے بعد تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور زیادہ سختی ہو گئی ہے. اچھا، یہ جو سختی ہوئی ہے، اگر خان صاحب جو ہیں، دیکھیں بات میں یہ تھوڑی سی فلاسفیکل بات میں کرنے لگا ہوں، صرف 1.5 سیکنڈ کی، یہ اس سے بھی کم نہیں، 1.5 سیکنڈ بہت تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی زیادہ 5-6 سیکنڈ کی، کہ سر آپ نے کھیل کے جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں اصول اگر تبدیل کرنے ہیں تو پھر آپ کے پاس کھیل کے اصول تبدیل کرنے کے لیے ریکوائرڈ طاقت ہونی چاہیے، اور وہ طاقت ہوتی ہے عوام کی، جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تکیہ کرتے ہی نہیں ہیں. عوام کل کتنے کی نکلی ہے بار بائی دا وے؟ نہیں نکلتی سر، اس طرح کے معاملات پہ نہیں نکلتی. اور خان صاحب کی پوری سیاست کس پہ کھڑی ہے کہ میرے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا، یہ فلسفے والی بات میں نے ختم کر دی یہاں پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ جی سختی زیادہ ہوگی پہلے سے، کیونکہ آپ کم طاقت کے ساتھ، پھر فلسفہ شروع ہو گیا، آپ کم طاقت کے ساتھ کھیل کے سارے اصول تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو جو کھیل کھیلنے والے ہیں، جو کھیلوں کے اصول بنانے والے ہیں، ان کے پاس تو بہت زیادہ طاقت ہے سر، وہ تو آپ کو تبدیل نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑی جینوئن بات ہے نا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو سبق سکھائیں گے وہ آپ کو. تو وہ سبق آپ کو سکھا رہے ہیں. میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، میں بغیر لگے لپٹے یہ والی بات کر رہا ہوں. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ان کو آ رہا ہے نا سمجھ کے، سختی پہلے تو بھی بہت ہی ہوگی، تو اس کی وجہ آپ ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نیم دلی کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ نیم عوامی حمایت کے ساتھ، یا تو ہے نا لوگوں کو لاکھوں کروڑ. آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے جب آپ 26 فروری کو نومبر کو آپ نے جلسہ کرنا تھا، ادھر اسلام آباد مارچ کرنا تھا، اور تو آپ درست کہتے تھے کہ جب کروڑوں لوگ باہر نکل آئیں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کا راستہ نہیں روک سکتی. سر بالکل ٹھیک کہتے تھے، کڈو نہ کروڑوں بندے باہر. کہاں پہ ہیں کروڑوں لوگ؟ اگر نہیں نکال سکتے تو پھر ملک کا کیوں بیڑا غرق کر دیا؟ بھائی ہمارا عام شہریوں کا سوال یہ ہے، یا تو ہو کہ آپ انقلابی سیاست کر رہے ہیں، پھر انقلابی سیاست تو پھر جناب وہ سڑک دوتے آگے ہوندی ہے، وہ کنٹینر میں چھپ کے نہیں ہوتی. وہ گھر کو جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، مورچہ بند ہو کے نہیں ہوتی، بلکہ وہ گریلا لڑائی ہوتی ہے، کھل کے ہوتی ہے، سڑک کے اوپر ہوتی ہے، میدان میں ہوتی ہے. خیر قصہ مختصر، اب ان کو شکوہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے تو جنرل باجوہ صاحب سے بھی زیادہ سختی کر دی ہے مجھ پر، اور میں چونکہ بڑا پاپولر ہوں تو مجھے تو کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ وہ جو رپورٹر تھیں بی بی سی کی، انہوں نے پوچھا کہ جی کہ آپ کے حریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی لوگوں سے تو بات نہیں کرنا چاہتے، آرمی چیف کی طرف آپ دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بات یہ ہے کہ میں نے تو، مجھ سے ایک سوال ہوا تھا کہ آپ آرمی سے بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ جی ہمارا مطالبہ تو الیکشن ہے، تو الیکشن کے لیے میں صرف چوروں سے بات نہیں کروں گا، باقی سب سے کروں گا. یہ نہیں کہ پھر وہی گل کہ آرمی چیف نال کر لاں گا. اور ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا، ایک انٹرویو تھا یا جو بھی تھا، کہ یہ حکومت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے الیکشن، جب تک وہ نہیں کہیں گے بھائی لوگ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے الیکشن نہیں ہوں گے. اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ بہت پاپولر ہوں، مجھے تو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں، میں نہیں بات کرنا چاہتا. آج انہوں نے یہ بات کر دی ہے، ایک نیا نیریٹو دے دیا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتا. یعنی میرے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی اور جو یہ چور شور ہیں یہ بھی ایک جیسے ہیں. میں ادھر گل نہیں جنہیں کرنی میرے نال آ جائے، اور ان میں سے بھی چوروں کے ساتھ نہیں کروں گا. سر جو آپ کو چور سمجھ رہا ہو عاصم منیر صاحب، وہ آپ سے بات کریں گے. ہے نا سوال لاکھ روپے کا. انہوں نے تو آپ کی چوری پکڑی تھی، آپ کے پاس فائل لے کے آئے تھے، وہ آپ سے بات کریں گے. جواب دیو. خان صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور کہتے ہیں میرے کو کوئی ضرورت نہیں گل کرنے دی، کوئی ضرورت نہیں میرے کو. بڑا جناب بینچ، یہ 37 الیکشن ہوئے، ضمنی انتخابات 30 ہم جیت گئے، باجوہ صاحب جتوائے تھے. وہ انٹرویوز پڑھ لیں، وہ باجوہ صاحب کی مہربانیاں تھیں. باجوہ صاحب گیم کر رہے تھے،
باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, باجوہ صاحب گھما رہے تھے, ابھی بھی باجوہ صاحب کی گیم آن ہے, ابھی بھی مریم بی بی ان کا نام نہیں لیتی, ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تانا دیتی ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا. تو آپ تو مطلب باجوہ صاحب کی گیم تو آن ہے, مطلب تب بھی آن تھی, اب بھی آنا ہے. بہرحال یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. تو قصہ مختصر کو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, الیکشن ہے نا, کروانے کرواؤ, اگر نہیں کروائیں گے تو پھر تو وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خان صاحب جو ہیں وہ بکل مار کے آئندہ کچھ ہفتوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے, ہفتے نہیں کہنا چاہیے, دنوں کے لیے وہ سائڈ پہ ہو گئے. آج کا جو یہ انٹرویو ہے یہ کھل کے بتا رہا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے جو میں نے بویا تھا اب وہ کاٹنے کا وقت آ رہا ہے. جتنے پتھر میں نے پھینکے تھے وہ اب جو ہیں وہ پہاڑ بن کے میرے سر کے اوپر گرنے والے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہ جس طرح الیکشنوں سے فرار کے لیے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا گیا تھا, یہ کسی بڑی شخصیت کا قتل کروا سکتے ہیں. میرے کو بھی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے گی, میں تو اس لیے باہر جانا, سیکیورٹی نہیں ہے, میں تو چلا جاؤں, سیکیورٹی نہیں ہے. اس میں سمجھیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میرے قتل کے منصوبے ہیں ہیری اور 2-3 اور, یعنی کون کون, کہ جی کہ شہباز شریف, رانا ثناءاللہ, جنرل ہیری نہیں ڈرٹی ہیری یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر, اور 2-3 اور. 2-3 اور کون ہے؟ آصم منیر صاحب نے سر, اور کون ہے, کدھر تک نہ پڑا, ڈر رہے ہیں فی الحال, لیکن جو ہی موقع ملا یوں کر کے فٹ کر دیں گے ابھی میرے قتل ہیں. تو خان صاحب جو ہے وہ کنفیوزڈ ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آگے بڑھیں کہ پیچھے جائیں. پیچھے کو کہتے ہیں کنواں آگے کھائی, خان صاحب کا یہ حال ہے. سیاست گئی کیا کہتے ہیں تیل لینے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. فی الوقت عمران خان صاحب کو پورا زبردست کچھ وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے وہ مل رہا ہے, اور وہ ملے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.